بجانے آئے ہیں، تینوں جہاں میں یہ ڈنکا بجانے آئے ہیں۔ فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں
आमद आमद है बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा मनदार की आमद मरहबा गमखार की आमद मरहबा दीवानो बोलो मरहबा शर्माना छोड़ो मरहबा हाथ उठाकर बोलो मरहबा लहरा कर बोलो मरहबा जरा झूम के बोलो मरहबा और ऊंचा बोलो मरहबा आका की आमद मरहबा दाता की आमद मरहबा सरवर की आमद मरहबा दिलबर की आमद मरहबा अनवर की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा नूर की आमद मरहबा जाना की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा शाह की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा मक्की की आमद मरहबा मदनी की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। इसी चौक पे आज के दिन मरहबा के ऐसे नारे गूंज सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा गमखार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा दाता की आमद मरहबा सरवर की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। मिलादी मुस्तफा सरवर कोनो मकान महबूब खुदा मुहसिन इंसानियत पैगंबर इंकलाब हम सब के आका व मौला अहमद मुश्तबा प्यारे मुस्तफा सरवर कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी महफिल में तशरीफ फरमा तमाम नबी के गुलामों अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वराक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्बिरू अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अपने आका अपने मौला गरीबों के दाता यतीमों के वाली मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी दीवानगी और गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद में भी कंजूसी ना करें। जो पीछे बैठे हैं वो ये ख्याल करें कि आज आका के मीलाद का दिन है, कम अज़ कम आका की बारगाह में दरूद पाक भेज कर उनके मीलाद के जश्न की इस महफिल में बैठने का सबूत दें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह
یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور بابا سے بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بتصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور یہ شعر خاص طور سے کہ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ہے. سبھی بول دو سبحان اللہ. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا. ارے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. پوری دنیا میں جو ذات 12 ربیع الاول کو پیر کے صبح شادی کے وقت پیدا ہوئی، اجالا لے کر آئی، روشنی لے کر آئی. اور ایک بات عرض کروں، یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی ذات پر ماحول کا اثر ہوتا ہے. بہت توجہ سے اور بہت باریک لکھتا ہے. جیسے ماں باپ ہوں گے ویسا بیٹا ہوگا، جیسا سماج ہوگا ویسے لوگ ہوں گے. اگر ایک محلے میں چور پیدا ہوتے ہیں، اچکے پیدا ہوتے ہیں، ڈاکو پیدا ہوتے ہوں، تو اس محلے میں اکثر افراد، زیادہ تر افراد اسی طرح ملیں گے. سماج کا اثر انسان کی زندگیوں پہ پڑتا ہے. ہمارے علماء خطاب کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ اگر موسیٰ جیسا ہو، ماں ام الخیر فاطمہ ہو، تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. یہ علماء کی زبانی سنا. لیکن پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کی تربیت، اس تربیت کے بعد بیٹا سنورتا ہے. پہلی گود ماں کی ہوتی ہے، جو ماں اپنے بیٹے کو سنوارتی ہے، اپنے بیٹے کو اچھا بناتی ہے، یہ پورا بناتی ہے. جس نبی کی میلاد ہم منا رہے ہیں، والد کا انتقال پیدائش سے قبل، والدہ کا انتقال 6 مہینے کے بعد، سماج کو جہاں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں، معاشرہ وہ جہاں ایک ہاتھ پر پانی پینے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عداوتیں، تلواروں کا نکلانا، گالیاں دینا. عرب اس دور میں سب سے زیادہ جاہل قوم تھی، وہ عرب تھی. ایسی سرزمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. نہ باپ کا سایہ ہے، نہ ماں کی تربیت ہے. سماج ایسا کہ جو اچھا سماج نہیں، سماج ایسا جو نیک سماج نہیں. تو آخرکار ایسی تربیت، نہ سماج اچھا، نہ ماں باپ کا سایہ، لیکن ایسے سماج میں پیدا ہونے والا نہ کس طرح کے کنگورے گر جاتے ہیں. جب آپ پیدا ہوئے تو شام کے محلات روشن ہو جاتے ہیں. مولانا شاہ صاحب
کبھی یہ غور کیا کہ شام کے محلات کیوں روشن ہوئے؟ قیصر و کسریٰ کی بات سمجھ میں آتی ہے، وہاں مجوسیوں کی حکومت تھی، اشارہ یہ تھا کہ اس مصطفیٰ کی آمد کے بعد اب وہاں اسلامی حکومت ہوگی، وہاں محمدی مشن کام کرے گا، وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ مگر شام میں مصطفیٰ کی پیدائش کے بعد، آمینہ کے لال کے آنے کے بعد روشنی کی وجہ کیا، اجالے کی وجہ کیا؟ تو علماء بیان کرتے ہیں شام اس لیے کہ جب حشر قائم ہوگی، کیا قائم ہوگی؟ مرنے کے بعد، قبر کے بعد حشر ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و تو جانتے ہو زمین کون سی ہوگی جہاں حساب و کتاب ہوگا؟ وہ زمین کون ہوگی؟ وہ زمین شام کی سرزمین ہوگی۔ توجہ، وہ ملک شام کی سرزمین جس پر حشر کا میدان اور جس پر تمام خدا کے بندوں کو بلایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ ارے اس کریم آقا کی مہربانی اور رحمت کو دیکھو، پیدا ہو رہا ہے ملک شام میں روشنی کا اہتمام۔ آپ کی پیدائش کے وقت ہو رہا ہے، گویا کہ آپ کی پیدائش سے ملک شام میں روشنی کا مطلب یہ کہ میرے غلاموں، میرے چاہنے والوں، میرے امتیوں، میدان محشر میں ڈرنا نہیں۔ تمہارا آقا پیدائش کے وقت بھی شام میں روشنی پیدا کر کے تمہیں بتا رہا ہے کہ جب پیدائش میں مصطفیٰ اپنی امت کو نہ بھولا تو حشر کے میدان میں کیا بھولے گا، حشر کے میدان میں کیا فراموش کرے گا۔ تو شام کے محلات، شام کی سرزمین جو روشن ہوئی، مصطفیٰ نے غلاموں کو بتا دیا کہ غلاموں، یہ وہ واقعہ ہے کہ جو پیدائش کے وقت بھی اپنے غلاموں کو فراموش نہ کیا۔ اور آج لوگ عجیب قسم کے پیدا ہو گئے۔ کیا؟ ارے زندہ کی برتھڈے منائی جاتی ہے، مردہ کی تھوڑی منائی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ برتھڈے کس کی منائی جاتی ہے؟ بولیے، آپ کا بیٹا ہے، پیدا ہوا، آپ برتھڈے مناؤ گے؟ پیدا ہوا، یہ سال بھر ہوگی تو برتھڈے مناؤ گے کہ نہیں؟ مناؤ گے؟ دوسرے سال بولتے رہو، تیسرے سال، چوتھے سال، 50 سال کا ہو گیا، آپ نہ منائے، 15 سال کے بعد وہ خود منا لے گا۔ اب کچھ نہیں تو فیس بک والے منا لیں گے، اس کے دوست و احباب منا لیں گے، لیکن ہر سال وہ اپنی سالگرہ مناتا ہے، لوگ مناتے ہیں کہ نہیں؟ اب اتفاق ایسا 50 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، 50 سال کے بعد اس کا، اب اس کی برتھڈے منائی جائے گی؟ سوچ کے بولیے گا، بہت سوچ کے بولیے گا، برتھڈے منائی جائے گی؟ کیوں نہیں منائی جائے گی؟ مر گیا، انتقال ہو گیا، اللہ نے نعمت دی، نعمت لے لی، اللہ نے نعمت دی، جب تک نعمت موجود تھی گھر والوں نے، اس نے سالگرہ منائی، برتھڈے منائی، خوشیاں منائی، خوشیوں کا اہتمام کیا۔ جیسی اللہ نے جو بیٹے کی شکل میں نعمت دی تھی، نعمت لے لی، اب خوشیاں نہیں، اب برتھڈے نہیں، اب سالگرہ نہیں، کہتے یہ ہے آقا کی پیدائش ہوئی، آقا کا انتقال بھی تو ہوا، انتقال تو ہوا کہ نہیں؟ وصال ہوا کہ نہیں؟ آقا کی وفات ہوئی کہ نہیں؟ تو جب وفات ہوئی ہے تو وفات کے بعد سالگرہ، وفات کے بعد برتھڈے، وفات کے بعد جنم دن، وفات کے بعد یہ خوشیوں کا اہتمام کیسا؟ جب ہم اپنے بیٹے کی خوشیوں کا اہتمام مرنے کے بعد نہیں کرتے تو تم نبیوں کے امام کی خوشیوں کا اہتمام مرنے کے بعد کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا نادان، وہ تیرا بیٹا ہے، نعمت خدا نے دی، اس سے
سے ایک فلسفہ معلوم ہوا کہ نعمت جب تک خدا کی باقی ہے تب تک خوشیوں کا اظہار، اور نعمت جب خدا لے لے گا تو خوشیاں بند۔ بیٹا 40 سال تک تھا، نعمت کی شکل میں خوشیوں کا اظہار، نعمت خدا نے لے لی، خوشیاں بند۔ مگر جس مصطفیٰ کی ولادت منا رہے ہیں یہ خدا کی عظیم نعمت ہے، یہ تمام نعمتوں کی جان ہے، یہ جان کائنات ہے، یہ روح کائنات ہے، یہ اصل کائنات ہے۔ کوئی مائی کا لال یہ کہہ نہیں سکتا کہ خدا نے نعمت یہ چھین لی۔ مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ سبھی بولو ارے کلمہ پڑھ کر سنا دو ان نادانوں کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے رسول یا تھے، ہیں یا تھے؟ تو بتاؤ وہ نعمت موجود ہے یا ختم ہو گئی؟ تو جب نعمت موجود ہے تو جب تک یہ نعمت باقی ہے تو غلام اپنے مصطفیٰ کی میلاد مناتے رہیں گے۔ جب تک یہ نعمت ہماری سانسوں میں موجود ہے، ہماری جانوں میں موجود ہے، ہم مصطفیٰ کا میلاد یہی ہر سال مناتے رہیں گے اور تمہیں جلاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو دوستو وہ نعمت پر اور ایک اور مثال بتا دوں کہ میرے آقا زندہ ہے، نعمت تو ہے ہی ہے مگر بولیے سبھی بولے ہیں، آپ بھی یہ ثبوت دے دیں کہ قبرستان میں نہیں بلکہ جامع مسجد کے سامنے زندہ جہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھے، تو میرے آقا زندہ ہے۔ میں ایک مثال دے دوں اور بات ختم کروں کہ آقا زندہ کیسے۔ میرے آقا معراج میں بیت المقدس گئے تو آپ نے امامت فرمائی، سبھی کو پتا ہے میرے آقا نے امامت فرمائی، 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی اور 1,24,000 انبیاء آپ کے مقتدی۔ اب بتاؤ ہمارے امام صاحب یہ زندہ کی امامت کرتے ہیں یا مردہ کی؟ یہ جو سارے مقتدی پیچھے رہتے ہیں یہ مردہ رہتے ہیں کہ زندہ؟ اگر یہ کوئی کہہ دے کہ مولانا اصغر فریدی صاحب یہ تو زندہ نہیں ہے، ہم مقتدی زندہ ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ مقتدی زندہ ہو اور امام زندہ نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ امام زندہ ہو مقتدی زندہ نہ ہو؟ نماز کے لیے امام کا بھی زندہ ہونا ضروری ہے اور مقتدیوں کا بھی زندہ ہونا ضروری۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام زندہ ہو مقتدی مردہ ہو، مقتدی زندہ ہو امام مردہ ہو، تو وہاں نماز کا تصور نہیں ہوگا۔ غور کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی تو 1,24,000 انبیاء میں آدم کا انتقال ہوا تھا کہ نہیں؟ بولے آدم کا انتقال ہو گیا تھا، نوح کا انتقال ہو گیا تھا، شیش کا انتقال ہو گیا تھا، ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا، اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا، موسیٰ کا انتقال ہو گیا تھا، یحییٰ کا انتقال ہو گیا تھا، 2-4 پیغمبر کو چھوڑ کر باقی تمام پیغمبروں کا وصال ہو گیا تھا۔ ان پر موت طاری ہوئی تھی، روح ان کی قبض سے انسانی سے پرواز کر رہی تھی۔ آدم کو انتقال کیے ہوئے 4,000 سال گزر گئے تھے، نوح کو انتقال کیے ہوئے 4,000 سال گزر گئے تھے۔ امام زندہ ہے، یہ سارے جو 1,24,000 آقا کے پیچھے ہیں، آدم کا انتقال ہو گیا، نوح کا انتقال ہو گیا، ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اسماعیل کا انتقال ہو گیا، یہ پیچھے مردے تھے یا زندہ؟ بولے یہ پیچھے مردہ تھے یا زندہ؟ کیا ان کا انتقال نہیں ہوا تھا؟ انتقال ہوا تھا کہ نہیں؟ وصال ہوا تھا یا نہیں؟ موت آئی یا کہ نہیں؟ مگر بعد موت وہ زندہ تھے یا مردہ؟ تو بتاؤ نادانو،
4000 سال گزر جائیں تو آدم زندہ رہے، ابراہیم زندہ رہے، اسماعیل زندہ رہے، موسیٰ زندہ رہے، اور وہ 1,24,000 نبیوں کا امام زندہ نہ رہے۔ مقتدی زندہ، امام زندہ نہ ہو، قسم خدا کی جیسے آدم زندہ، شیش زندہ، عزیر زندہ، نوح زندہ، ایسے ہی 1400 سال کے بعد میرا نبی بھی زندہ ہے، اور ہم ایسے زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں اور صبح قیامت تک مناتے رہیں۔ آقا کا میلاد مناتے رہیں گے۔ ارے یہ تو آقا ہیں آقا۔ جب آقا کے غلام زندہ ہوتے ہیں تو آقا کی زندگی کے سوال کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ آقا کے جو غلام ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ ایک واقعہ بتا دوں غلام کا اور بات کو ختم کروں۔ حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کیا ہوا؟ کوئی بچہ نہیں ہے۔ آپ لوگ وہ گاڑی کے ساتھ میں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی کیا ہے یہ؟ آپ ادھر نہ دیکھیں، بس 5 فٹ کی بات ہے۔ امام جلال الدین سیوطی سے ان کے پاس انہوں نے ایک کفن چور تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ 2000 روپیہ لے لے۔ کہا اس نے کس بات کا 2000 روپیہ لے؟ کہا اس بات کا لے لے کہ مرنے کے بعد تو میرے کفن کو چوری مت کر۔ اب اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کے مرنے کے بعد ہم کفن چوری نہیں کریں گے۔ المختصر حضرت امام جلال الدین سیوطی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ کفن چور حضرت امام جلال الدین سیوطی کے قبر کو ہٹا کر کے کفن کو چوری کرنے لگتا ہے تو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اس نے کہا حضور آپ زندہ؟ کہا ہاں، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے کفن کو چوری نہیں کرے گا، میری رقم نہیں لے لی تھی، مگر تو نے وعدہ خلافی کی، مگر آپ زندہ ہے، کہا تو میری رقم واپس کر، تو نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اس نے کہا حضور معاف کر دیجئے، میں نے غلطی کی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ قبر میں زندہ مجھ کو پکڑ لو گے، آئندہ میں کسی کا کفن چوری نہیں کروں گا۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے کہا تو نے یہاں پہ آ کے سمجھا کیا؟ تو اس چور نے کہا کہ میں نے یہاں آ کر یہ سمجھا کہ قبر میں جب نبی کا غلام امام جلال الدین سیوطی زندہ ہے تو گنبد خضرا میں میرا آقا ضرور زندہ ہوگا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے غلام در غلام جو مصطفیٰ کے ولی اور قطب اور مخدوم اور خواجہ ہیں وہ اپنے قبر میں زندہ ہیں، تو جب نبی کے غلام زندہ ہیں تو میرے آقا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ تو دوستو ہم اس زندہ نبی کی میلاد منا رہے ہیں، مگر اس میلاد بنانے کی خوشیوں میں ایک کام، 12 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرنا۔ کوشش تو کرو 12 کام کرنے کی، مگر ایک کام ضرور کرنا۔ آج کے دن کوئی بیوہ مل جائے، کوئی یتیم مل جائے، کوئی دکھیوں والا مل جائے، کوئی غریب مل جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا۔ بولو رکھو گے؟ انشاءاللہ۔ قسم خدا کی یہ جو میلاد منا رہے ہو اصلی میلاد یہی ہے کہ آج کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اس یتیم کا حال چال پوچھ لیا جائے۔ دوسرا کام یہ ہے آج کے دن جو بھی غریب، جو بھی محتاج ہیں ان کو بلا کر گھر پہ اگر دعوت نہیں کر سکتے کہیں پر بھی کچھ میٹھا کھلا دو، کھانا کھلا دو، تاکہ یہ ہو کہ جو نبی اس دنیا میں آیا وہ بھوکوں کا سہارا بن کر اس زمین پر آیا تھا اور تم نبی کے غلام ہو کر اس نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہو، دنیا کو احساس ہوگا۔ تو کسی ایک غریب کو بھی تم اگر کھانا کھلا دو گے تو آج میلاد مصطفیٰ کی میلاد ادا کرنے کا صحیح معنوں میں پورا کرنے کا حق ادا کرو۔ تیسرے یہ کہ ہاسپٹل جاؤ یا جیل میں جاؤ، وہاں جو قیدی ہیں ان قیدیوں سے ملاقات کرو یا مریضوں کی عیادت کرو اور کچھ پھل فروٹ دے جاؤ
وہ پوچھے کیوں آئے ہو؟ تو آج ہمارے پیغمبر، آج ہمارے محسن، آج ہمارے امن کے پیغمبر اور اس زمین کو امن کی سوغات دینے والے نبی کی ولادت کا جنم دن ہے، اس لیے آپ کو ہم خوشیوں میں یاد کرنے آئے ہیں۔ ہاسپٹل جائیے، جیل میں جائیے، تاکہ ان مریضوں کی، ان جیل میں رہنے والے قیدیوں کی عیادت کی۔ اس کے علاوہ یہ لازم رکھ لیں، آج کے دن نان مسلم، جو نان مسلم ہیں، جو ہندو بھائی ہیں، ان سے ضرور ملاقات کیجیے، اور کوئی لٹریچر ہندی میں ہو جو حضور کی سیرت پر ہو، حضور کی زندگی پر ہو، آپ کو لٹریچر اپنے ہندو بھائیوں کو دیجیے۔ وہ پوچھے کیا ہے، کس کی زندگی ہے، کہہ دو اس نبی کی زندگی ہے جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور جس نبی کی میلاد کا دن آج ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو اسلام سے دور ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معلومات ہی نہیں ہے۔ آپ انہیں لٹریچر دیجیے، آپ انہیں کتابیں دیجیے، آپ انہیں بکس دیجیے، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ایک چیز اور کریں کہ آج کے دن کوئی تنظیم ہو، تنظیم کے افراد ہوں، وہ علاقوں میں جا کر کے کوئی نہ کوئی علاقے میں جا کر درخت لگائے۔ کیا لگائے؟ درخت۔ آپ سوچیں گے کہ موجودہ حکومت کے کوئی ایجنٹ تو نہیں ہے جو سوچھتا ابھیان اور پریاورن کی بڑی رکشا کر رہے ہیں، جو ہم سے درخت کو لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ارے یہ تو آج بول رہے ہیں، 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی وصیت ہو، کوئی انتقال کر رہا ہو اور وصیت کرنے کا وقت ہو، ٹائم زیادہ نہ ہو، تو جانتے ہو آقا نے کیا فرمایا؟ کہ وصیت یہ کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد تم جا کر کے کسی کھیت میں، کسی علاقے میں ایک درخت لگا دینا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وصیت درخت کی کرنے کی تاکید آقا کریم نے مرنے والے سے کی۔ تو آج سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے ورچھاروپن پر یا پریاورن کا اتنا خیال کیا کہ اگر آج دنیا میں مصطفیٰ کی اس پیغام پر بہت پہلے عمل کر لیا جاتا تو دلی میں یہ نوبت نہیں آتی کہ لوگوں کو اپنے منہ پر یہ کپڑا باندھنا پڑتا، بلکہ دلی میں ہریالی ہی ہریالی نظر آتی۔ تو دوستو، ہم آج کے دن کوئی نہ کوئی درخت لگائیں، کوئی نہ کوئی پیڑ لگائیں، اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو انوائرمنٹ، جو دنیا میں سکھ، دنیا میں شانتی، دنیا میں محبت، دنیا میں پیار کا سندیش دیتا ہے، جو غریبوں کا خیال رکھتا ہے، جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے، جو مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، جو پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، جو اپنے دیش کا خیال رکھتا ہے، جو اور اس نبی کا ہی ارشاد ہے کہ مجھے تو ہندوستان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ تو جس ملک سے میرے مصطفیٰ کو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہو، اس ملک سے یہ ہندوستانی، یہ مسلمان، یہ نبی کے غلام محبت کیوں نہ کریں؟ کیونکہ یہاں سے ٹھنڈک کی ہوا جب مدینے جاتی ہوگی تو یقیناً یہاں بھی مدینے سے آج ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ تو بتائیے، آج آپ کسی غریب، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے؟ انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے؟ انشاءاللہ۔ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے؟ وعدہ خلافی نہیں کریں گے؟ محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں؟ اور ہم اپنے آقا کی میلاد جب تک زندہ رہیں گے خود بھی منائیں گے، اور ہماری یہ اولاد بھی جب تک زندہ ہے آقا کا میلاد مناتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ پورے گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے شہنشاہ مدینہ نور سے معمور سینہ مجھ سے بہتر حسینہ دیکھ لے ہم سب مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ اب جا سکتا ہے اسی کی تشریف رکھے، سینے کا انتظام کیا گیا، سینے لے کے جائیں گے۔